अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान अपने यूट्यूब चैनल रिज़वान होम्योपैथिक क्लिनिक से मुखातिब हूँ। ये वीडियो होम्योपैथी की इजाद के मतलब, होम्योपैथिक को इस्तेमाल करवाने के मतलब या होम्योपैथिक के मतलब किसी भी सवाल की सूरत में आपके लिए बहुत मौजू होने वाली है। इस वीडियो को हर होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक से दिलचस्पी रखने वाला कोई भी बंदा हो, उसको एक दफ़ा देख लेना उसके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। होम्योपैथी के मूजद का नाम डॉक्टर हानीमन है, जो 1755 में सैक्सोनी में पैदा हुआ। उसका पूरा नाम क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन था। उसे ज़ुबानें सीखने का बड़ा शौक़ था। चनांचे उसने 8 ज़ुबानों पर अबूर हासिल किया और अभी उसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी कि उसने यूनानी ज़ुबान पढ़ानी शुरू कर दी और इस तरह छोटी उम्र में ही ज़ुबानों का उस्ताद बन गया। उसने लेप्जिग ऑस्ट्रिया में डॉक्टरी पढ़नी शुरू की। फिर ये वियना गया और वहाँ से एरलॉन्गन गया, जहाँ 1779 में ये मेडिकल डॉक्टर बना और डेस्डन में प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान ये गरीबों पर बहुत एहसान करता था, उसलिए उसकी आमद ज़्यादा नहीं थी, लिहाजा उसने प्रैक्टिस के साथ साथ ज़ुबानों के तर्जमे का काम भी जारी रखा। एलोपैथिक डॉक्टर बनने के 11 साल बाद उसने होम्योपैथिक तरीका इलाज दरियाफ़्त किया। 6 साल ज़्यादातर अपने ऊपर और अपने करीबी अजीज़ों पर तजर्बे करता रहा और 1796 में पहली बार तिब्बी रिसालों में मुज़ामीन के ज़रिए उसने अपने होम्योपैथी फ़लसफ़े से लोगों को आगाह किया। 1810 में उसने पहली बार अपनी मशहूर आलम तिब्बी किताब ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिसिन शाया की, जिसे हानीमन का ऑर्गेनन कहा जाता है, जो 1811 था 1821 के अरसे में उसने मटीरिया मेडिका भी तैयार की। उस वक़्त के तमाम रवायती मुआलजीन ने उसकी सख्त मुखालफत शुरू कर दी। 1820 में मुखालफिन के दबाव के नतीजे में हुकूमत ने उसके तरीक़ा इलाज को गैर कानूनी करार देकर उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का फ़ैसला किया। लेकिन इससे पहले के फ़ैसले पे अमल दरामद होता, उसने ऑस्ट्रिया के शहज़ादे कार्ल श्वार्ज़नबर्ग को लाइप्ज़िग बुलाकर कामयाबी से उसका इलाज किया। प्रिंस को इस इलाज से इतना फ़ायदा हुआ कि उसने ऑस्ट्रिया के किंग फ्रेडरिक से दरख्वास्त की कि होम्योपैथी के ख़िलाफ़ हर पाबंदी को ख़त्म कर दिया जाए और आइंदा भी कोई पाबंदी ना लगाई जाए। मगर हानीमन की बदकिस्मती से यही शहज़ादा ठीक होने पर फ़ौरन अय्याशी और शराब नोशी में मुब्तला हो गया और उसी साल फिर बीमार पड़ा तो एलोपैथिक इलाज शुरू किया, लेकिन थोड़ी मुद्दत में ही दम तोड़ गया। उसका सारा इल्ज़ाम ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने हानीमन पे थोप दिया। उसका रियाया पर ऐसा सख्त रद्द-ए-अमल हुआ कि उसकी किताबें जगह जगह जलाई जाने लगी और हानीमन को उस मुल्क से फ़रार होकर कोथन में पनाह लेनी पड़ी। वो 14 साल कोथन में रहा और उस अरसा में मुज़म्मन बीमारियों पर यानी कि क्रॉनिक बीमारियों पर गहरा तहकीकी काम किया। इस तहकीकी काम की पहली जिल्द 1828 में शाया हुई। 1830 में उसकी बीवी की वफ़ात हुई और 1835 में उसने एक फ़्रांसीसी ख़ातून से शादी की और पेरिस मुंतकिल हो गया। 1835 से लेकर 1843 तक 43 तक अपनी वफ़ात तक यानी कि ये फ़्रांस में रहकर होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता रहा। होम्योपैथी से मुराद इलाज बिलमिसल है, यानी बीमारियों का मिलती जुलती बीमारियां पैदा करने वाले मादों से इलाज। ये इलाज हानीमन के वक़्त तक राइज इलाज के बिल्कुल बरक्स असूल पर मबनी था। ये दुरुस्त है कि कई बीमारियों के राइज इलाज ऐसे भी थे जो दरअसल होम्योपैथिक असल के मुताबिक काम करते थे, मगर मुआलजीन को इस असूल का कोई इल्म नहीं था। वो महज तजर्बे की बिना पर महदूद दायरे में बाज़ दवाओं को होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के मुताबिक शिफा देने के लिए इस्तेमाल करते थे। मसलन एपीकॉक और ओपियम, ये 2 मेडिसिन्स थी। इनको खफीफ मिकदार में हल्के टिंचर की सूरत में मिलाकर मतली और कै के रुझान को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि ये दोनों दवाएं ऐसी हैं कि उनकी मिकदार ज़रा सी बढ़ा दी जाए
تو ان میں متری اور قید پیدا کرنے کا رجحان شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ہانیمن نے اسی قسم کی بہت سی دوائیں اپنی ایلوپیتھک پریکٹس کے دوران معلوم کی اور اس بات پر غور کیا کہ آخر کیوں یہ دوائیں ایک بیماری پیدا بھی کرتی ہیں اور ہلکی مقدار میں اس کا انسداد بھی کرتی ہیں، ان کو ختم بھی کرتی ہیں۔ اس غور کے دوران اس نے انسانی نظام میں دفاع کا راز معلوم کیا۔ اس وقت کے طبیب یہ تو جانتے تھے کہ انسانی جسم میں دفاع کی طاقت ہے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ دفاع کی طاقت کتنی وسیع ہے اور کن اصولوں کے مطابق کام کرتی ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اگر بیماریاں جسم میں پھلتی پھولتی رہیں تو اس دفاع کی طاقت جو ہوتی ہے ان کے خلاف کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی ہومیوپیتھی کا مرکزی راز تھا جس کی دریافت کا سہرا ہانیمن کے سر پہ ہے۔ اس نے انسانی دفاعی طبی نظام کو اتنی گہرائی سے سمجھا اور اس کی طاقتوں کا ایسے حیرت انگیز طریق پر مشاہدہ کیا کہ آج بھی یقین نہیں آتا کہ واقعتاً انسانی جسم کو خدا تعالیٰ نے ایسی عظیم اور لطیف طاقتیں عطا فرمائی ہیں، مگر مشاہدہ مجبور کرتا ہے کہ انسان یقین کرے۔ اس اصول کے حق میں بہت سے مزید شواہد ہانیمن کے سامنے آئے کہ جسم پر بیرونی حملے کے خلاف ایک طبعی رد عمل دکھاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے جسم اجنبیت محسوس کرے، خواہ وہ غذا ہو یا دوا ہو یا کسی قسم کا زہر ہو، جسم کا دفاعی رد عمل اس کے خلاف حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ بیرونی حملہ جتنا کمزور ہو اتنا ہی آسانی سے جسم اس کے خلاف کامیاب دفاع کرتا ہے۔ ڈاکٹر ہانیمن نے اس طبعی نظام دفاع سے استفادہ کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر انسانی جسم میں کوئی ایسی بیماری موجود ہو جس کو جسم نے کسی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہو اور اس کا مقابلہ نہ کر رہا ہو، تو اگر بہت ہی لطیف مقدار میں کوئی ایسا زہر جس کی علامتیں اس بیماری سے ملتی ہوں جسم میں داخل کر دیا جائے، مگر اسے ہلکا کرتے کرتے بے اثر کر دیا گیا ہو، تو جسم اس نہایت کمزور بیرونی حملے کے خلاف جو رد عمل دکھائے گا، اسی رد عمل سے اس اندرونی بیماری کو بھی ٹھیک کر دے گا جو اس زہر کی علامتوں سے قریبی مشابہت رکھتی ہے۔ بس وہ طریقہ علاج جس میں انہی زہریلی اشیاء کو ویسی ہی بیماری دور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے جیسی وہ خود پیدا کر سکتی ہے، اسے ہومیوپیتھی یا بالمثل طریقہ علاج کہا جاتا ہے۔ مگر لازم ہے کہ اس زہر کو جب ہومیو دوا کے طور پر استعمال کیا جائے تو اسے اتنا ہلکا کر لیا جائے کہ وہ اپنا زہریلا اثر پیدا کرنے کی طاقت سے بالکل محروم ہو چکی ہو۔ باوجود اس کے جسم کی لطیف دفاعی صلاحیت کا شعور اس ہلکے سے حملے کو پہچان کر اس کے خلاف رد عمل دکھائے گا۔ بعض اوقات یہ زہر ہلکا کرتے کرتے بالکل معدوم ہو جاتا ہے اور ایک نقطہ پر پہنچ کر اصل زہر کا کوئی نشان بھی اس دوا میں باقی نہیں رہتا جس سے دوا بنانے کا آغاز ہوا تھا۔ جو اس عمل کو اور آگے بڑھاتے چلے جائیں، یعنی اس محلول کو جس میں ابتداً کسی زہر کا قطرہ ڈالا گیا تھا، مزید محلول ڈال کر یہ عمل یقینی بنا دیا جائے کہ اصل زہر کی ایک لطیف یاد کے سوا اس محلول میں اس زہر کا کوئی ایٹم تک موجود نہیں رہا، تو جتنی بار اس عمل کو آگے بڑھائیں گے اتنا ہی اس محلول کی ہومیوپیتھک پوٹینسی اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس محلول میں گھلی ہوئی بالکل ایک یاد سی اس زہر کی جو ہے وہ پیغام کو روح تک پہنچاتی ہے اور روح سمجھ بھی جاتی ہے، اور روح کے تابع جو جسم ہے وہ بھی عمل دکھاتا ہے اور اس کا جو دفاعی نظام ہے اس حملے کے خلاف بیدار ہو جاتا ہے۔ اگر روح میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ زہر کی محض ایک یاد کے حملے کو سمجھ سکے اور اس کے خلاف دفاع کے لیے جسم کے دفاعی نظام کو تیار کر سکے، تو 30 طاقت سے اوپر کوئی ہومیوپیتھک طاقت بھی کام نہیں کر سکے گی۔ لیکن مشاہدہ بتاتا ہے کہ ایک قانون کی طرح لازماً بہت اونچی طاقتیں یعنی 1,00,000 طاقت میں بھی ہومیو دوا قطعی طور پہ اثر دکھاتی ہے۔ یہ اتنا لطیف نظام ہے کہ روح کے وجود کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ اصل زہر کا موجود ہونا تو کجا،
ہومیوپیتھی دوا کی جو اونچی طاقتوں میں اس کے وہمے کا موجود ہونا بھی ممکن نہیں، پھر بھی وہ دوا بھرپور اثر کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی کے منکرین تو الرجی کے نظام کو بھی ایک معقول وجہ پیش نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ امریکہ میں ایک ایسی خاتون پر جسے انڈے سے الرجی ہو جاتی تھی، ڈاکٹروں نے تجربہ کیا اور اسے ایک ایسی عمارت میں رکھا جس کی کسی منزل پر بھی انڈا رکھنے کی اجازت نہیں تھی، خواہ وہ کسی پرندے کا بھی ہو۔ وہاں کچھ عرصے تک وہ بالکل ٹھیک رہی، لیکن ایک دن اسے اچانک شدید الرجی ہو گئی۔ اس پر فوری طور پر تحقیق شروع ہوئی اور نیچے سے اوپر تک اس بلند و بالا عمارت کو ایک کونے کی مکمل تلاشی لی گئی۔ بالآخر جب وہ سب سے اونچی بالائی جو منزل تھی اس کی چھت تک پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک گھونسلے میں ایک کبوتری نے ایک انڈا دیا ہوا تھا۔ یہ چھت بیمار عورت کے فلیٹ سے 15-20 منزل اوپر تھی۔ اس سے یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ انسانی جسم اتنے دور دراز کے لطیف اثرات کو بھی جو ہواؤں میں گھل کر کالعدم ہو چکے ہوتے ہیں محسوس کر لیتا ہے، جبکہ کسی انتہائی جدید زود حس برقی آلے کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ اس انڈے کے وجود کو محسوس کر سکے۔ الرجی کے ضمن میں یہ بات ایک اور بھی تحقیقات میں سامنے آئی ہے کہ الرجی کے بعض مریض موسم میں آئندہ ہونے والی تبدیلی کے اثرات بھی اتنے دن پہلے محسوس کر لیتے ہیں کہ جب ابھی انتہائی لطیف سائنسی آلات نے بھی انہیں محسوس نہ کیا ہو۔ مثلاً بعض مریض ایسے ہیں جنہیں بجلی کے کڑکنے اور موسم میں اضطراب پیدا ہونے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تحقیق سے جو حیرت انگیز بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ موسم کی ظاہری تبدیلیاں بھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں اور ان کے کوئی آثار بھی کسی سائنسی آلے کے ذریعے ضبط نہیں ہو سکے تھے، پھر بھی ایسے مریضوں میں اس الرجی کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے جس کا تعلق اس بگڑے ہوئے موسم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ موسم کی تبدیلی سے پہلے ہی اسے محسوس کر لیتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں۔ روح جو ہوتی ہے یہ ضرور رد عمل دکھاتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں جسم در حقیقت روح کے تابع رد عمل دکھاتا ہے، نہ کہ از خود رد عمل دکھاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں جو دوائی دی جاتی ہے وہ اتنی لطیف ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی جسمانی مادہ باقی نہیں رہتا، اس لیے ظاہر ہے کہ جسم اس کے خلاف کوئی رد عمل دکھا ہی نہیں سکتا۔ صرف روح ہی جو ایک لطیف حقیقت ہے اور کوئی مادی وجود نہیں رکھتی اس لطافت کو محسوس کر سکتی ہے۔ یہ تھی ہومیوپیتھی کے کام کرنے کے اصول و ضوابط اور ان کے متعلق تھوڑی سی تفصیل۔ میں آپ کو مزید پروونگ کے متعلق، ہومیوپیتھک ادویات یا پوٹینسیز کے متعلق بھی اسی یوٹیوب چینل پر ویڈیو پیش کروں گا۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رضوان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ بہت امید ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور اسے شیئر کر کے ہمارے لیے حوصلہ مندی کا باعث بھی بن رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔